जनाब स्पीकर, एक हमारी असम्बली की जो रिवायात रही हैं और जो हमारी असम्बली के रूल्स हैं, शायद हमारी कोई रीत बन गई है कि हमने उन रूल्स को कैसे बिल्डोज करना है और उसको कुचल देना है और हमने आगे जाना है। जनाब स्पीकर, हमें आप इस असम्बली के कस्टोडियन हैं, लगभग 4 करोड़ या उससे समथिंग ये एक नुमाइंदा पार्लियामेंट है जनाब स्पीकर, और तमाम इस सूबे के अवाम हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं कि ये असम्बली अवाम के फ़ायदे के लिए, अवाम के फलाह व बहबूद के लिए क्या फ़ैसले करें। जनाब स्पीकर, रूल्स हमने बनाए होते हैं कि हम उस रूल्स पर चलकर इस असम्बली को चलाएंगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ कल कि जब आपके असम्बली के रूल्स ये हैं कि जब आप एक शेड्यूल देते हैं और उस शेड्यूल के मुताबिक अगर जो कट मोशन है, जो ग्रांट पास करने हैं, उसके लिए अगर टाइम मुद्दत नहीं बचती तो फिर आपको इख्तियार होता है कि आप उसको रिलैक्स करके रूल्स को और आप वो सब कट मोशन साइड पे रख के और ग्रांट को पास करना है हर डिपार्टमेंट के, तो वो आप इजाज़त देते हैं। वो एक तरीक़ाकार है उसका, और इसी तरीक़ाकार से हम इस असम्बली को देखते हैं कि वो असम्बली चलती है। लेकिन कल उसको हमारे पास टाइम था, हमें ये भी नहीं बताया गया कि ऐसी क्या जल्दी है कि जिस बुनियाद पर इस असम्बली को एक दिन में बजट पास करने को कहा जा रहा है, और जो शेड्यूल टाइम है जो आपने दिया है उस शेड्यूल टाइम के मुताबिक आप असम्बली नहीं चलाना चाहिए। वजह क्या है? टाइम भी है। अगर जनाब स्पीकर साजिश की बात की जाती है कि जी हमारे खिलाफ साजिश है, तो वो साजिश किसने रची है? हम आपके पास तो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा अक्सरियत है, और आपको किसने मना किया बजट पास करने से? आपके अंदर से अगर कोई साजिश होती है तो उसके जिम्मेदार हम तो नहीं हैं कि आप सारा इल्ज़ाम जो है अपोजिशन पे लगा रहे हैं कि जी ये साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। आपने मुलाकात करनी थी तो करनी थी, नहीं करनी थी तो ना करते। आपकी कमेटी बनी, आप पर एतमाद नहीं था और आपकी मुलाकात से वो मुतमईन नहीं थे कि शायद आप हमें कुछ कहें, वहाँ आपको हिदायत कुछ मिले, तो उससे हमारा क्या अमल दखल है और हमारी कहाँ से साजिश आ गई? जनाब स्पीकर, अगर आप पर एतमाद अपने असम्बली मेंबरान या आपकी पार्टी आपके ऊपर नहीं करते, आप कायदे अवान बने हुए हैं, लेकिन उसका सारा इल्ज़ाम आप अपोजिशन पे डालते हैं। किसने आपको रोका है असम्बली से बजट पास करने को? किसी ने नहीं रोका। आप लोगों ने कहा कि हमने पूछना है, हमने आपको याद दिलाया आपके मेंबरान को कि आप कहते हैं कि जब तक हम इमरान खान से इजाज़त नहीं लेंगे तब तक हमने बजट पास नहीं करना, और फिर उसका एक ड्रामा रचाया गया कि जी हमें तो इजाज़त नहीं मिली। फिर वो कमेटी थी, आपकी मुलाकात हो सकती थी, मेरी मुलाकात से मुतमईन नहीं थे, कमेटी मिलती तो कमेटी से ये लोग मुतमईन होते, वो मिलने नहीं दिया, वो एक साजिश चल रही थी, इसलिए हमने जो है ना ये सब कुछ बिल्डोज किया। जनाब स्पीकर, शेड्यूल के मुताबिक तो सिस्टम ठीक जा रहा था, उसको क्यों बिल्डोज किया? अब आप मुझे ये बताएं कि ये हमें नहीं बताया गया कि क्या वजह है कि हमने शेड्यूल को रोन डाला। अगर मुलाकात जुमरात के दिन भी आपकी हो जाती तो आपके पास फिर भी टाइम था, आप बजट को पास कर लेते। लेकिन डर ये था कि कोई अहकामात और ना आ जाए और हमें जो है ना कोई और अहकामात आके और हम ये बजट पास ना कर सकें। उस डर के वजह से कल इमरजेंसी में ये चीज़ पास की गई। तो हमें जो समझ आई वो तो यही है। आप लोगों ने तो नहीं कहा, आप लोगों ने हमें नहीं समझाया कि हमें ये जल्दी किस बात की है, लेकिन हमें जो समझ में आता है तो वो शायद ये था कि आप उन अहकामात से डर रहे थे कि वो अहकामात आएंगे और फिर शायद हमें बजट पास करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जनाब स्पीकर, ये कभी इल्ज़ामात डालते हैं पिछली इंटरिम गवर्नमेंट के ऊपर। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने असम्बली तोड़ी। असम्बली तोड़ने का इख्तियार जो मैं जहां से ये बात कर रहा हूं कि ये एक रीत पड़ गई है कि हमने कैसे वायलेशन करनी है, और वो जो एक इख्तियार मिलता है आइन की तरफ से कि जब कभी कोई ऐसे मौके आते हैं कि जिससे असम्बली हैंग हो जाए, हुकूमत न चल सके, हम कोई बिल पास न कर सकें, तो फिर वो इख्तियारात आते हैं कि हम असम्बली को तोड़ के एक नई असम्बली अवाम की तरफ जाते हैं तो वो असम्बली बनाए। लेकिन हम उस इख्तियारात को भी गलत इस्तेमाल करते हैं। आपके पास 2/3 अक्सरियत होने के बावजूद आप असम्बली तोड़ते हैं। आप अदम एतमाद पंजाब में होता है तो वो अदम एतमाद आपके खिलाफ पास नहीं होता और आपकी हुकूमत कायम रहती है। वो अदम एतमाद नाकाम होने के बाद भी आप असम्बली को तोड़ते हैं, तो उसका कोई जवाब तो आप बताएं ना, कोई अखलाकी, कोई आईनी। वो जो जवाब आपको मिलता है वो जवाब आपको इसलिए नहीं मिलता कि आप अपनी मर्जी से असम्बली को तोड़ें। एक फर्द वाहिद जो है ना ये फैसला करे कि मैंने असम्बली को तोड़ना है, इस तरह असम्बली नहीं टूटा करती है, उन्हें तोड़ी जाती है। ये
غلط ایک ریت بنی ہوئی ہے کہ ہم اس کے غلط فوائد حاصل کرتے ہیں، ناجائز فائدہ ہم اٹھاتے ہیں اس کا، اور پھر الزامات دوسروں پہ ڈالتے ہیں کہ جی اس وقت یہ ہوا فلاں ہوا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ کل آپ کے چیف منسٹر نے جو بھڑکے ماری ہیں کہ ہم نے اپنے زور بازو سے ہم نے نتائج اپنی مرضی کے مطابق نکالے ہیں اور عوام کے زور پہ ہم نے الیکشن کے نتائج یہاں صوبے میں دھاندلی نہیں کرنے دی۔ میں نے اس دن بجٹ پہ بھی تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی کہ دھاندلی پورے پاکستان میں ہوئی ہے، اور آپ اور ہم جب ایک نقطے پہ اکٹھے ہوئے تھے وہ اس دھاندلی کی بنیاد پہ ہوئے تھے کہ دھاندلی پورے ملک میں ہوئی ہے۔ آپ کا موقف یہ تھا کہ ہمارے صوبے میں نہیں ہوئی، ہم نے کہا کہ نہیں، آپ کے صوبے میں آپ کے لیے دھاندلی کی گئی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف منسٹر، ٹھیک ہے چیف منسٹر تو اب ہے، وہ اپنے آپ کو قائد اعوان سمجھتا ہے، وہ سمجھے، لیکن فارم 47 کی یہ پیداوار ہے۔ آن دا فلور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور آپ کی پوری اسمبلی اگر آپ الزامات لگاتے ہیں تو فارم 47 ایک فارم ہے جناب اسپیکر، لیکن اس پہ رزلٹ بدلنے والے کون لوگ تھے؟ جب آپ پورے پاکستان میں الزام لگاتے ہیں تو اس صوبے میں بھی جب آپ کسی کو اشارہ کرتے ہیں فارم 47 کا، تو وہ فارم 47 کے نتائج کس نے بدلے؟ آپ میں تو یہ ہمت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کرنا تھا انہوں نے کیا، وہ آپ کے لیے کیا، فارم 47 پہ نتائج تبدیل کیے۔ فارم 47 باقاعدہ طور پہ آتا ہے، اس میں نتائج آتے ہیں، لیکن وہ ایکچوئل نتائج ہوتے ہیں۔ آج جو فارم 47 بدنام ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پہ ہو رہا ہے کہ فارم 47 پہ نتائج بدلنے والے لوگ کون تھے جنہوں نے الیکشن کے نتائج بدلے۔ جناب تو جناب اسپیکر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے آپ بھڑکے ماریں اور پھر آپ کہیں الزامات دوسروں پہ ڈالیں، آپ اپوزیشن پہ الزامات لگائیں، اور پھر کھڑے ہو کے آپ کلمہ پڑھیں اور کلمے کے اس بنیاد پہ آپ لوگوں کو مطمئن کریں، قسمیں اٹھائیں۔ جناب اسپیکر، حکومت قسموں اور کلموں سے نہیں چلا کرتی، حکومت عمل سے چلتی ہے۔ آپ کا عمل ہوگا، حکومت ایک عمل کرتی ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے جناب اسپیکر، اور حکومتیں اپنے عمل سے چلتی ہیں، اور پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ آتا ہے، ضرور آتا ہے، کوئی غلط ہوگا کوئی صحیح ہوگا، لیکن اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کلمہ پڑھ کے دوسروں کو اعتماد دلانے کی کوشش کریں، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ جب عمل کریں گے تو اس کا جواب آپ کو ملے گا جناب اسپیکر۔ اس طرح حکومتیں نہیں چلا کرتی، کبھی قسموں سے، کبھی بددعاؤں سے، تو بددعاؤں سے اور کلموں سے آپ حکومت کو نہیں چلا سکتی جناب اسپیکر۔ آپ کو سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو ایک اختیار ملا ہے، چاہے غلط صحیح اپنی جگہ پر، لیکن وہ چلنا تو ہے، پارلیمنٹ چل رہی ہے، حکومت چل رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے جناب اسپیکر۔ آپ اس ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے، دوسروں پہ الزامات ڈال کے آپ بھاگنا چاہتے۔ آج آپ امن کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی ہمیں وہ فلاں بجٹ نہیں ملا، ہمیں وہ پیسے مرکز پہ ہمارا حق ہے وہ نہیں ملا۔ جب آپ کے پاس دونوں حکومتیں تھیں تب آپ نے وہ حق استعمال کیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اس وقت بھی فلور پہ ہم نے آپ کو کہا کہ صوبے کے حقوق کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نے وہ حقوق حاصل کیے۔ آپ میں یہ جرت بھی نہیں تھی کہ آپ عمران خان کے سامنے اپنے حقوق کی بات کرتے، چاہے کہ وہ آپ کو دیتے، یہ جرت بھی آپ لوگوں میں نہیں تھی، اور آج آپ بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق نہیں ملتے۔ حقوق ملنے چاہیے، یہ صوبے کا حق ہے، ملنا چاہیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں حقوق کے لیے، لیکن طریقہ کار ٹھیک ہونا چاہیے۔ آپ صرف سیاسی سکورنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، صوبے کے لیے کھڑے ہوں، صوبے کے عوام کے لیے کھڑے ہوں، صوبے کے حقوق کے لیے کھڑے جناب۔ جناب اسپیکر، امن و امان کی بات میں نے ابھی پچھلے دنوں بھی کی بجٹ کی تقریر میں، اور جناب اسپیکر میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، یہ ذمہ داری چیف منسٹر پر آتی ہے۔ حکومت ذمہ داری ہوگی تو امن و امان کی بات ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ کل کو پرویز خٹک پر الزام ڈالیں، آپ پھر اس کے بعد جو ہے محمود خان پہ الزام ڈالیں، اور کہ یہ وہ لوٹے تھے، انہوں نے اپنے وہ پارٹی چینج کی، اور آپ یہ کہیں کہ جو ان کے دور میں ہم نے قرضے لیے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جناب اسپیکر، آپ خود یہ چیف منسٹر اس کابینہ کا ممبر تھا، کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے جناب اسپیکر کابینہ میں، آپ اس کے ممبر تھے، آپ اس کے منسٹر تھے، تب آپ قرضے لے رہے تھے، تو اس وقت تو آپ ٹھیک تھے۔ اب الزام لگا رہے ہو دوسروں کے اوپر، اپوزیشن کے اوپر، اپنی کولیگ پر، اپنی ذمہ داری نہیں اٹھا۔ آج آپ چیف منسٹر بنے تو آپ کی پچھلی حکومت کی ذمہ داری ختم ہو گئی، آپ کی پارٹی کی ذمہ داری نہیں تھی، آپ کی پارٹی کی حکومت نہیں تھی، اس میں آپ اس کابینہ میں ممبر نہیں تھے جناب اسپیکر، اور پھر دوسری دفعہ جب حکومت بنی محمود خان کی تو آپ کا بھائی اس کا کیبنٹ کا ممبر تھا۔ یہ کیسے آپ اسے انکار کر سکتے؟ تو جناب اسپیکر، یہ اس طرح نہیں چل سکتی بات کہ آپ کھڑے ہو کے بس خالی باتیں کر لیں اور پھر کہیں کہ واہ 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 بڑی زبردست بات کی، اور پھر یہ دھمکی دی اور فلاں دھمکی دی۔ آج کل تو وہ دھمکی ابھی ڈیمانڈ پہ دیتے تاکہ وہ دھمکی ہو تو اس کے رد عمل میں ان کے ساتھ کچھ تو ڈیمانڈ پہ آپ دھمکی دیتے ہیں، اور وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ سے، اور پھر آپ اس کے رد عمل میں کہ ہمارے خلاف کچھ ہو، وہ رد عمل دینے کے لیے آپ اشارہ دیتے ہیں کہ جی بار بار کہ یہ آپ سنیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اس کے رد عمل میں ہمارے ساتھ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں۔ آپ کون سی اخلاص کی بات کرتے ہیں؟ آپ پہ ممبران اعتماد کیوں نہیں کرتے؟
آپ کل میں کیوں پڑھتے ہیں اور آپ یہ کیوں کمیٹی آپ کے ساتھ بیٹھتی ہے عمران خان سے اجازت دینے کے لیے؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ تو ہم نے اس دن بھی کہا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ میں صرف آپ کو اس ریت بتاتا ہوں اس حوالے سے کہ یہ ایک آرٹیکل 124 کا اختیار بھی جو چیف منسٹر کو ملتا ہے کہ سپلیمنٹری اخراجات کر کے اضافی رقم خرچ کر کے سپلیمنٹری پیش کرنا، یہ اس کو اختیار آئین دیتا ہے 124 کے تحت۔ لیکن یہ اختیار بھی کس صورت میں ہے؟ اگر اسپیکر صاحب میں مطالبہ کرتا ہوں، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ کوئی کمیٹی بنائیں اور اس کی تحقیقات کریں کہ کیا ایمرجنسی تھی؟ ایمرجنسی کی بنیاد پہ سپلیمنٹری بجٹ کی اجازت ملتی ہے جناب اسپیکر۔ یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ اٹھ کے آپ اس میں کھڑے ہو جائیں اور آپ سپلیمنٹری بجٹ پیش کریں اور اس کے اخراجات کریں۔ اس کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے جناب اسپیکر۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس 124 کے اختیار کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ سپلیمنٹری بجٹ پر میں آتا ہوں، اس سے پہلے میں نے امن کی بات کی جناب اسپیکر۔ میں صرف امن و امان کے حوالے سے اپنے علاقوں کے مثال دیتا ہوں۔ ہمارے 2 یونین کونسل ایسے ہیں جس کو کڑی شموزئی یونین کونسل کہتے ہیں اور کوئی 12 یونین کونسل کہتے ہیں۔ یہ دونوں یونین کونسل ایسے ہیں کہ یہ ایک یونین کونسل تو شام کو پولیس وہاں سے جاتی ہے اور دوسرے لوگوں کے اختیار میں چلی جاتی ہے۔ یہ جو کوئی 12 یونین کونسل ہے وہ دن رات کسی کے اختیار میں ہے، آپ کے حکومت کے اختیار میں نہیں ہے۔ امن و امان کی صورتحال آپ کی ہے، آپ ذمہ دار ہیں اس کا، آپ جواب دہ ہیں اس پہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس میں جواب نہ دیں جناب اسپیکر۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس حکومت یہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہی جناب اسپیکر۔ آپ آپریشن پہ جن لوگوں کے ساتھ سائن کرتے ہیں، آپریشن کی اجازت دیتے ہیں، پھر ذرا آپ ان سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ نے آپریشن کرنا ہے اور وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے ریزلٹ کیا ہیں اور آج ہم کس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے، اس پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونی چاہیے۔ یہ اس پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے جناب اسپیکر، اور ان کو آگاہ ہونا ضروری ہے کہ صورتحال ہماری کیا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے کاروباری طبقے یہاں سے علاقے چھوڑ کے جا چکے ہیں، کوئی ملک سے باہر ہے، کوئی اسلام آباد کی طرف، کوئی پنجاب کی طرف، آپ کا صوبہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ ذرا پتہ تو کریں کہ اس کو ہم نے کس طرح بحال کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، مزمل صاحب اس دن کھڑے ہوئے تو پھر ہمیں درس دینا شروع کیا کہ ضمنی بجٹ کیا ہوتا ہے اور سپلیمنٹری بجٹ کیا ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہم نے سپلیمنٹری بجٹ پر اعتراض کیا، آپ کے سرپلس بجٹ پر اعتراض کیا کہ یہ غلط اعداد ہے اس کے بجٹ کے، آپ نے غلط پیش کیے کہ آپ سرپلس میں ہیں۔ اگر آپ سرپلس میں ہیں تو پھر آپ نے پچھلے سال 10% لوگوں ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کیا تھا، وہ تنخواہ آپ نے بجٹ میں تو نہیں ڈالی، آپ نے سپلیمنٹری بجٹ میں ڈالی۔ کیوں؟ یہ آپ کی مینجمنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اخراجات آپ نے کیے اور 100 ارب تک آپ اس کو سرپلس میں پیش کرتے ہو، انتہائی زیادتی ہے اس اسمبلی کے ساتھ کہ آپ اس سے اجازت نہیں لیتے اور اس اختیار کا 124 آرٹیکل کے اختیار کو غلط استعمال کر کے آپ پارلیمنٹ کے ممبران کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں۔ آپ ان سے اجازت لیتے، اب 10% آپ اناؤنس کر رہے ہو اور اس کے بعد اس میں آپ شامل نہیں کرتے ہو، پھر سپلیمنٹری بجٹ سے آپ اس میں شامل کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے اخراجات کیے تو وہ سرپلس کہاں سے ہو گیا؟ صرف وہی میں پھر سے کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں IMF کو ہم نے خوش نہیں کرنا تھا، آپ نے IMF کو ہی خوش کرنا تھا اور اس لیے آپ نے سرپلس بجٹ پیش کیا تاکہ سرپلس آئے، اور ان کی ڈیمانڈ تھی اور آپ نے اس کی ڈیمانڈ کو غلط اعداد و شمار کے ساتھ آپ نے پورا کیا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کی اعداد و شمار غلط ہے جناب اسپیکر، اور اب بھی آپ نے جو اس وقت آپ نے سپلیمنٹری آگے بھی جو آپ سپلیمنٹری پیش کریں گے، آپ 7% جو تنخواہ کا اضافہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے بجٹ میں نہیں ہے، آپ سپلیمنٹری میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کو کیوں اس میں شامل نہیں کر سکتے؟ آپ کی حکومت اس میں کیوں شامل نہیں کر رہی؟ پھر اس کے بعد اخراجات کا طریقہ کار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے اضافی اخراجات کرنے ہیں محکموں سے تو وہ پہلے سے آپ ان کو دینا، وہ جو کم اخراجات ہے اور بعد میں آپ شامل کرتے ہو اس کو آپ پہلے سے دینا تاکہ آپ کی اسمبلی سے پاس شدہ ہوں۔ ہاں، اگر کوئی ایمرجنسی آتی ہے پھر اس کا اختیار آپ کے پاس ہے، اس کو ضرور سپلیمنٹری میں آنا چاہیے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے جناب اسپیکر۔ اور سرپلس بجٹ ہو، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ سرپلس بجٹ جو ہے نا کوئی غلط بات ہوتی ہے، لیکن تمام اخراجات صحیح معنوں میں صحیح مینج کر کے آپ پورا کریں تو پھر اس کے بعد اگر سرپلس آتا ہے تو حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس کا سرپلس بجٹ آتا ہے۔ خالی اعداد و شمار، فگر کا ہیر پھیر، غلط اعداد و شمار ڈال کر اور پارلیمنٹ کے ممبران کو دھوکہ دے کے آپ سمجھتے ہو کہ ہم بڑے کامیاب جائیں گے، تو جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں جناب اسپیکر۔ تو میری گزارش یہ ہے جناب اسپیکر کہ ہم ایک سنجیدہ فورم ہیں، آپ اس کے کسٹوڈین ہیں، ہم آپ کو بحیثیت اسپیکر کے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جس انداز میں اسمبلی چلائی، اپوزیشن اور جو گورنمنٹ کے ممبران ہیں اور جس طریقے سے اسمبلی کو چلایا، ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن وہ کل کی جو بات تھی وہ ہم نے ایک ریکارڈ پر بات لانی تھی جناب اسپیکر، یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ ریت غلط ہے، یہ روایات نہیں ہیں
اور ان روایات سے بچنا چاہیے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ چیزیں ریکارڈ پر ہوتی ہیں. کل بھی یہ چیز آئے گی کہ اس وقت اسمبلی نے کیا کیا. تو ہم اپنی بات فلور آف دا ہاؤس آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں اور ریکارڈ پر رکھنا چاہتے ہیں جناب اسپیکر. اور بجٹ کے حوالے سے بھی, آپ کے سپلیمنٹری بجٹ کے حوالے سے بھی, اور پارلیمنٹ کے کردار کے حوالے سے جو ہونا چاہیے, جو طریقہ کار ہے, اور ایک سنجیدہ فورم ہے, اس کو چاہیے کہ ہر وہ ڈسکشن ہو جو اس صوبے کے مفاد میں ہو جناب اسپیکر. تو میں اسی بات پر شکر گزار ہوں جناب اسپیکر ایک دفعہ پھر آپ کا, اور میں اجازت چاہوں گا. وہ آخر دعوانا